अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये दुनिया है, ये किसी की अपनी नहीं, किसी की सगी नहीं। यहाँ पर हर शख्स आपके साथ अपने मफाद के लिए जुड़ा है। ये याद रखिए कि आपका साथ देने वाले तमाम लोग आपके दोस्त नहीं होते। दोस्तों, याद रखिए, कुछ लोग सिर्फ़ इसलिए आपका कंधा थपथपाते हैं कि उन्हें वक्त आने पर आपका वो कंधा अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। जी दोस्तों, आपने तो सुना होगा, पराए कंधे पे बंदूक रख के चलाना। यही सब कुछ हो रहा है आजकल सलमा यासीन के साथ। सलमा यासीन के साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जो सलमा यासीन की आड़ में अपने दुश्मनों से अपने बदले ले रहे हैं, जबकि सलमा यासीन ये समझती हैं कि वाओ, मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं, मेरे कितने सगे हैं। सलमा यासीन दोस्तों गुज़श्ता तकरीबन 4-5 रोज़ से अपने घर से गायब हैं। उनकी फ़ैमिली के मुताबिक वो अपनी छोटी बेटी को, बल्कि अपने बच्चों को ये कहती थीं कि वो इंडिया जा रही हैं, वो इंडिया जाना चाहती हैं। चलें, मेरी दुआ है सलमा, अगर आपका शौक़ है इंडिया जाना या अमेरिका जाना तो अल्लाह ताला वो पूरा करे। मैं नहीं जानती कि आप किस बहलावे में, किस बहकावे में आकर इतने बड़े बड़े कदम ले रही हैं, और अब तो आपकी अपनी ज़िंदगी मैं नहीं सोच सकती कि कितनी अच्छी या कितनी बुरी गुजरेगी। हाँ, ये मैं ज़रूर सोच सकती हूँ कि आप अपनी बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खूब खिलवाड़ कर रही हैं। न सिर्फ़ अपने बच्चियों की ज़िंदगी के साथ बल्कि अपने ख़ानदान की तकरीबन बहुत सी बच्चियों की ज़िंदगियों के साथ आप खिलवाड़ कर रही हैं। आपने बड़ी अच्छी मिसाल कायम की। खैर दोस्तों, ये तो इन्हें बेहतर पता होगा कि ये क्या सोचकर ये सब कर रही हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा ये वक्त आने पर इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने पाया क्या और खोया क्या कुछ। दोस्तों, सलमा यासीन 4-5 रोज़ से अपने घर पर नहीं हैं और ये खलबली मची हुई है कि सलमा यासीन जो हैं वो गायब हैं, वो कहाँ हैं। असल में सलमा यासीन का मुद्दा ये है कि वो अपने हस्बैंड को प्रेशराइज़ कर रही हैं कि वो सितारा यासीन और अपने लिए कहानी गढ़ें या जो कुछ भी है वो लाकर वाईटी के ऊपर सितारा यासीन को गंदा करें, बदनाम करें अपने साथ। इससे पहली बात तो ये साबित होती है कि सलमा यासीन जो हैं उनके पास कोई प्रूफ्स नहीं हैं, उन्होंने वाईटी पर आकर खुल्लम खुल्ला झूठ बोला था। और इससे दूसरी चीज़ ये साबित होती है कि ये औरत कितनी ज़िद्दी, ढीठ और हठधर्म है कि जिसने अपने बच्चों और अपने घर वालों को, अपनी पूरी फैमिली को एक मुसीबत में डाल रखा है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक ज़िद मनवाने के लिए। खैर, इस बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, मुझे आपको ये बताना था कि सलमा यासीन जो है, जिन्होंने अपने माँ को और अपने बच्चों को सबको मुसीबत में डाल रखा है ये कहकर कि वो इंडिया भाग गई हैं, तो मैं इतना बता दूं कि सलमा यासीन की जो नंद हैं आयशा, जो कि दिलबर यासीन की एक्स वाइफ थी, वो आजकल जो है वो मदीना में हैं, और सलमा यासीन के देवर सलमान भी उनके साथ मदीना में एक होटल में हैं। इसके अलावा उनके साथ सलमा यासीन भी मदीना में उसी होटल में हैं। इसके हमें सबूत मिल चुके हैं, वक्त आने पर मैं वो सबूत भी यहाँ रख दूँगी। खैर दोस्तों, सलमा यासीन जो हैं वो क्या कर रही हैं, क्या करना चाह रही हैं, ये आप सब जानते हैं कि वो एक ज़िद्दी औरत है, उसे समझ नहीं आ रही और उसने अपनी नासमझी में बहुत कुछ ख़राब कर दिया। सलमा यासीन जो हैं वो अपनी फ़ैमिली को प्रेशराइज़ तो कर रही हैं और वो चाह रही हैं कि सितारा माफ़ी मांग लें या कम से कम उनके हस्बैंड आकर सितारा को यहाँ वाईटी के ऊपर गंदा करें। एक चीज़ मैं सलमा यासीन से पूछना चाहूँगी कि सलमा, मिसाल के तौर पर तुमसे सितारा माफ़ी मांग लेती है और तुम्हारा हस्बैंड भी वाईटी पर आकर माफ़ी मांग लेता है, उसके बाद क्या करोगी? उसके बाद तुम्हें क्या हासिल होगा? ऐसी कौन सी सेटिस्फेक्शन है जो तुम्हें इस मामूली सी माफ़ी से हासिल हो जाएगी? बकौल तुम्हारे, मतलब जो गुनाह तुम बता रही हो, जो गुनाह तुमने अपनी अपने हस्बैंड और अपनी बहन के ऊपर लगाया, जो गुनाह तुमने बताया, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह हमारी नस्लों को इस गुनाह से बचाए। जो गुनाह तुमने बताया, उसके बाद, उसकी माफ़ी सुनने के बाद तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या सुकून मिलेगा? ऐसी कौन सी सेटिस्फेक्शन होगी जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ना करे कि
آپ کے ہسبینڈ کچھ اس قسم کا کام کریں، میں تو کسی کی بہن کے بارے میں تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتی کہ کوئی جو ہے وہ سالی بہنوئی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن میں اتنا پوچھوں گی، صرف اتنا پوچھوں گی کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں، کسی بھی ایکس وائی زیڈ لیڈی کے ساتھ، اور اس کو معاف کر دینے کے بعد معافی مانگ لیں آپ کے ہسبینڈ سر عام آپ کی فیملی کے سامنے، ضروری نہیں ہے کہ سب کے یوٹیوب چینلز ہوں، آپ کی فیملی کے سامنے بھی آپ کے ہسبینڈ بیٹھ کر ہاتھ پیر جوڑ کر آپ کے پیر پکڑ کے ناک سے زمین پہ لکیریں کھینچ کر بھی آپ سے معافی مانگ لیں، تو کیا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ کیا وہ آئینہ جو آپ کے ہسبینڈ کے کردار کا ہوتا ہے وہ دوبارہ جڑ جاتا ہے جو ٹوٹ چکا ہوتا ہے؟ وہ آئینہ جڑنے کے بعد اس میں کوئی خراش، کوئی لکیر، کوئی دراڑ آپ کو نہیں دکھتی؟ کیا سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ کم سے کم میرے جیسی بندی جو ہے وہ تو اس معافی کو کسی گنتی میں نہیں لاتی۔ ایسی معافی کا کیا فائدہ جس معافی کے بعد آپ کا اعتماد دوبارہ سے کبھی بحال نہ ہو سکے؟ ایسی ضد اور ایسے سب کچھ کا کیا فائدہ جس کے بعد آپ کو حاصل ہی کچھ نہ ہو؟ جب آپ یہ جان لیں کہ ایک انسان بد کردار ہے، ایک انسان آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اتنے سالوں کی محبت، اتنے سالوں کی وفا کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر جاتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معافی جو ہے وہ آپ کو سیٹسفائی کر سکتی ہے؟ معافی جو ہے وہ اس کے گناہوں کو ختم کر سکتی ہے؟ معافی جو ہے آپ کے ساتھ کی گئی بے وفائی کا بدلہ چکا سکتی ہے؟ میرے نزدیک تو یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک بار پھسلنے والا انسان دوبارہ کبھی سنبھلے گا۔ ایک بار جو انسان نظر سے گر جاتا ہے نا دوستو، وہ کبھی نہیں اٹھتا۔ تو جس آگ میں سلمیٰ جل رہی ہے اور اس آگ میں وہ پوری فیملی کو جلانے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے ٹائم پہ سلمیٰ کو صرف اور صرف جو ہے وہ نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ سلمیٰ کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہے نہ رہے، وہ اس سے ڈیورس لے نہ لے، لیکن اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ذہنی آرام کی اور ذہنی علاج کی ضرورت ہے۔ لیکن وہیں دوستو سلمیٰ یاسین کی قسمت خراب، ایک تو بقول اس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، بقول اس کی سگی بہن نے اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے سلمیٰ کو ایسے دوست عنایت کر دیے جو بچی ہوئی چنگاریوں کو بھی نکال کر باہر لا رہے ہیں اور ہوا دے رہے ہیں، اور سلمیٰ کو مزید جلا رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ سلمیٰ یاسین کی تمہیں کسی اور کنٹری کی نیشنلٹی بھی دلوا دیں گے، بہت سارے ڈالرز بھی تمہیں مل جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں دوستو سلمیٰ یاسین کا وہ دیور جو پچھلے دنوں عمرہ کے لیے جا رہا تھا اور بڑی مشکلوں سے گیا، اس کو مالی تنگی تھی، اس کے علاوہ سلمیٰ یاسین جو ہے اس کے لیے بتایا گیا تھا کہ جب اس کی اور اس کے ہسبینڈ کی آپس میں یہ سب کچھ چپکلش اسٹارٹ ہوئی تو سلمیٰ یاسین کو اس کے ہسبینڈ نے خرچہ دینا بند کیا اور اس کے گھر میں بہت مالی مشکلات آئیں۔ آج وہی سلمیٰ یاسین، وہی اس کا دیور جو ہے وہ ایک جو ہے میں کہوں گی کہ بڑا زبردست سا ہوٹل افورڈ کر رہے ہیں، باہر سے شاپنگ کی جا رہی ہے، باہر سے کھانے کھائے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دوستو آپ نے میری اگر پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے پیچھے اچھی خاصی فنڈنگ ہے جو اس گند کو بڑھانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ کوئی کسی کے اوپر ہزاروں ڈالرز، لاکھوں ڈالرز ایسے ہی نہیں برباد کرتا، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی مفاد ضرور ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے اپنی اس ویڈیو کے شروع میں کہا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ اپنے مفاد کے بغیر نہیں جڑا سوائے آپ کے چند خونی قریبی رشتوں کے۔ آپ کے ساتھ ہر شخص اپنے مفاد کے لیے جڑا، چند وہ رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ محبت کے لیے جڑے ہوتے ہیں، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، باقی سب جو ہے وہ اپنے مفاد کے رشتے، ضرورت آنے پر، وقت آنے پر آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو سلمیٰ یاسین کا بھی اس وقت اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، انہیں سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو فلاں کنٹری میں سیٹل کر دیں گے، فلاں سٹی میں سیٹل کر دیں گے۔ سلمیٰ یاسین اگر تم نے سیٹلڈ ہی ہونا تھا تو تم عزت سے جا کے سیٹل ہو جاتی نا۔ تم نے یا تمہارے شوہر نے یا تمہاری فیملی میں جو کچھ ہوا، جو کچھ بھی ہے، اس سے
تمہارے گھر پہ، تمہاری فیملی پہ تو اثر پڑے گا، لیکن تمہارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے جب تمہارے خاندان کا گند لا کر باہر نکالنا شروع کیا ہے، گند ہی کہوں گی میں اس کو، جیسی گندی باتیں وہ کہہ رہے ہیں، جو چیزیں وہ بنا رہے ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن تم نے اپنے خاندان کی، میں کہوں گی ساری ہی بچیوں کو برباد کر کے چھوڑ دیا۔ اب اگر تم اس ہسبینڈ کے ساتھ رہو گی بھی نا تو شاید تم سکھی نہیں رہو گی، تم سلمہ اب شاید کبھی سکھی نہیں رہو گی۔ عورت قربانی کا نام ہوتا ہے، عورت برداشت کا نام ہوتا ہے۔ عورت کیوں برداشت کرتی ہے دوستو؟ ہم ایشیا کی عورتیں کیوں برداشت کرتی ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے نام کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جب ہم یہ قربانیاں نہیں دیتے نا تو پھر ہماری نسلیں بھگتتی ہیں، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل، ہمارا معاشرہ مغربی معاشرے سے بہت الگ ہے دوستو۔ یہاں ہماری نسل، ہماری ذات، ہمارا خاندان، ہمارا پورا گاؤں، سب کی عزت یہاں ایشیا میں، یہاں پاکستان میں ہم عورتوں کے سر پر ہوتی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جب کوئی ایک عورت غلط قدم اٹھاتی ہے تو اس کی پتہ نہیں کتنی نسلوں تک وہ بات دہرائی جاتی ہے اور یاد کرائی جاتی ہے۔ جب کسی بچی نے اپنی دادی پردادی کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، کبھی نام تک نہ معلوم ہو اس کو، اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری جو پردادی تھی نا وہ ایسی ایسی تھی، اس نے یہ گل کھلائے تھے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ عورت کو قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی خواہشات دبانی پڑتی ہیں، اور اگر کوئی ایسی چیز جیسے کہ سلمہ کہتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے کی، ایسی چیز جب سامنے آتی ہے نا تو اس پر بھی عورت کو ہی پردہ ڈالنا پڑتا ہے۔ جبھی تو عورت کو اتنا بڑا صلہ ملتا ہے، عورت کو ویسے ہی تو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ، اتنی عزت اسلام نے نہیں دی۔ اسے اپنی حیا کی چادر کے اندر رہنا پڑتا ہے اور دوسروں کے اوپر بھی اپنی حیا کی چادر کے پلو ڈالنے پڑتے ہیں۔ مسلمان عورت تو وہ عورت ہوتی ہے جس کے پلو میں اس کے خاندان کی ساری عورتوں کو پناہ ملنی چاہیے۔ سلمہ، تم جو حاصل کرنا چاہتی ہو پتہ نہیں اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا، لیکن تم نے جو اپنے خاندان کی بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے نا، اس کا جواب تمہیں ایک دن ضرور دینا پڑے گا۔ تمہارے یہ ٹکے ٹکے کے دوست جو بیٹھ کر تمہارے خاندان کی بچیوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں، اس سب کا صلہ بھی تم بھگتو گی، کیونکہ یہ تمہاری دی گئی ڈھیل ہے۔ تم اپنے مفاد کی خاطر ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھتی ہو جنہیں کچھ عرصہ پہلے تم برا مانتی تھی، کیونکہ وہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن پر کیچڑ اچھالتے تھے۔ آج انہی ٹکے ٹکے کے یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھ کر تم اپنی ماں، اپنی بھتیجیوں، اپنی بھانجیوں، اپنی بیٹیوں کا بھی مذاق بنوا رہی ہو۔ کتنی خود غرض ہو نا تم، صرف اس لیے کہ تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی۔ ارے آخر تم میں ایسی کیا کمی تھی کہ تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی؟ یہ کمی یا تم میں تھی یا تمہارے شوہر تھے ہی بد کردار۔ کوئی ایک شخص ایک دن میں جو ہے نا خراب نہیں ہوتا، تم اس کے کردار پہ پردے مت ڈالو۔ وہ دنیا کی واحد عورت ستارہ نہیں ہوئی ہوگی، نہ وہ حسن کی اتنی بڑی دیوی ہے کہ تمہارا شوہر اس کے سامنے خود کو سنبھال نہیں سکا۔ یہاں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے جو تم دنیا سے چھپا رہی ہو۔ کیوں نہیں رکھتی اپنی حقیقت سامنے؟ کیوں نہیں لاتی سارا سچ اپنے گھر کا سامنے؟ تم نے جو آگ جلائی ہے نا وہ تمہارے گھر سے بڑھ کر اتنی باہر نکل کر تمہارے پورے خاندان کو لپیٹ میں لے رہی ہے۔ کیوں تمہارے شوہر کے کردہ نہ کردہ گناہ کی سزا پورے خاندان کی عورتیں بھگتیں، پورے خاندان کی بچیاں بھگتیں؟ کیوں؟ تم نے اپنی بیٹیوں کے ماتھے کالے کیے وہ علیحدہ چیز، تم نے اپنے بھائی، اپنی بہن، کسی کے بچوں کو نہیں معاف کیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ تمہارے شوہر نے تم سے بے وفائی کی۔ تمہارے شوہر کی وفا کا ٹھیکہ کیا تمہارے پورے خاندان نے لے رکھا تھا؟ تمہاری اس بھابھی اور تمہارے اس بھائی نے ٹھیکہ لے رکھا تھا تمہارے شوہر کی وفا کا، جن کی بچیوں کو تم نے گندا کیا؟ اس بھابھی، اس بھائی کی جن کے تم میسیجز یا ضرورت کے ٹائم پر ان کی کال سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ارے کتنی شہادتیں تمہارے خاندان سے ملی ہیں،
کہ تم اور تمہارا شوہر کتنے خود غرض ہو، کتنے لوگوں کا پیسہ کھانے والے حرام خور ہو، کتنی چیزیں، کتنی شہادتیں ملی. کہاں اسٹینڈ کرتی ہو تم؟ جو کبھی اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد تو نہ کر سکی، بلکہ جن کے پاس 4 پیسے آئے وہ بھی لوٹے اور مزے اڑائے، اور آج یہاں بیٹھ کے رو رہی ہو. تم کیا سمجھتی ہو تم ستارہ کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہو؟ تو یہ یاد رکھو کہ تم نے اپنا اور اپنی بیٹیوں کی عزت کا جنازہ بھی وہیں نکالا ہے. تمہیں پتہ ہے تمہاری بیٹیاں جب شادی ہو کر جائیں گی تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. جو کچھ فاروق کی بیٹیوں کے لیے تمہاری وجہ سے دنیا کے سامنے آیا ہے، کیا وہ سوال تمہاری بیٹیوں سے نہیں ہوگا؟ ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا باپ تمہارے ساتھ تو کبھی کچھ نہیں کرتا تھا، تمہارے چاچا نے تو تمہارے ساتھ کبھی کچھ نہیں کیا، ارے دادا سے بھی تمہاری عزت محفوظ رہی کہ نہیں؟ بتاؤ. تمہاری ماں 5 دن گھر نہیں ہوتی تھی، تم کہاں ہوتی تھی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے اپنی بیٹیوں کے لیے بڑی آسانی کی ہے؟ ارے سب کچھ ڈالرز نہیں ہوتا، سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا سلمیٰ یاسین. تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ ستارہ کی بربادی تمہیں آباد کر دے گی؟ تم لوگوں یہ جو کچھ بھی تم سب کر رہے ہو نا، یہ دین سے، اسلام سے دوری اور ناواقفیت کی وجہ سے ہو رہا ہے. تم نے اگر اپنا مسئلہ پہلے ہی دن اسلام کے طریقے پہ جانچا ہوتا، سوچا ہوتا، پرکھا ہوتا نا، تو شاید آج یہ نوبت نہ ہوتی. تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اتنے قریب تھی، تم تو روز جا کے وہاں ماتھے ٹیکتی تھی، وہاں دعائیں کرتی تھی، وہاں تم کہتی ہو میں تڑپتی تھی. تو کیا تمہارے سوالوں کے جواب نہیں ملے تمہیں وہاں؟ جھوٹی عورت. اگر تم سچی ہی تھی تو تم نے اپنا درد وہاں رکھ کر چھوڑا ہوتا، صبر کیا ہوتا، کچھ دن تو صبر کرتی، دیکھتی. اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے، تم سچی تھی تو انتظار کرتی. جب وہ لاٹھی ستارہ پر پڑتی تو تم بھی اپنا درد لا کر بیان کر دیتی کہ دیکھو میری ہائے پڑ گئی. کیا وائٹی مر گیا تھا؟ وائٹی دفن ہو جاتا، ایک نہ ایک دن تو یہ سب بول سکتی تھی. تمہیں اللہ موقع ضرور دیتا، لیکن نہیں، تمہیں بہت جلدی تھی گند مچانے کی. دوستو ایک اور بات بھی میں کہوں گی کہ جیسے نجمہ نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ سلمیٰ اپنے پیٹ پہ مکے مارتی ہے، اپنے آنے والے بچے کو ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ جو ہے وہ اصغر سے طلاق لے سکے. تو ایک چیز میں کہوں، یہاں سلمیٰ کی کچھ دوستیں کہتی ہیں کہ سلمیٰ 5 مہینے کی پریگننٹ، اور کچھ کہتی ہیں 7 مہینے کی پریگننٹ ہے. تو مجھے حیرت ہوتی ہے، میں دنیا کی اللہ معاف کرے پہلی ماں دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی مائیں مجھے نہ دوبارہ دکھائے نہ سنائے جو اپنی کوکھ میں پلتے اتنے مہینوں کے بچے کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہو. مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ یہ عورت پریگننٹ ہے. پتہ نہیں کیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ پریگننٹ ہے اور اپنے پیٹ پہ مکے مار رہی. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اس عورت نے، سلمیٰ نے، صرف اور صرف اپنے ہسبینڈ کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اور اس سے اپنی مرضی کی بات منوانے کے لیے یہ ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پریگننٹ ہے. کوئی بھی ماں، دیکھیں پریگننسی صرف ایک پریگننٹ وومن تک نہیں رہ جاتی، وہ ایک ماں اور اولاد کا رشتہ بن جاتا ہے. کوئی بھی ماں کبھی اپنے پیٹ پر، اپنے پیٹ کے اندر بچے کے اوپر مکے نہیں مار سکتی. یہ جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ فراڈ ہے. سلمیٰ یاسین پریگننٹ ہے ہی نہیں. صرف اس لیے اس نے ڈھونگ رچایا کہ اس کا ہسبینڈ اس کے پلو سے بندھا رہے اور اس کو غصے میں طلاق دینے سے بھی ڈرے کہ ابھی تو ایک بچہ میرا پیدا ہونے والا ہے. یہ سب سلمیٰ کا بچھایا جال ہے دوست.